साहब, गवर्नर साहिबान, वज़राए आला, सूबाई असम्बलियों के स्पीकर साहिबान, मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों से तशरीफ़ लाए हुए वाइस चांसलर साहिबान, सियासी कारकुनान, वकला, शहरी तंजीमों से वाबस्ता शख्सियात, तलबा, अफराद बाहमी माजूरी, ख़वातीन व हज़रात, बतौर स्पीकर कौमी असम्बली मेरे लिए ये एक मुनफरिद तारीख़ी एज़ाज़ है कि आज 10 अप्रैल 2023 को आईने पाकिस्तान 1973 की गोल्डन जुबली तकरीबात का आगाज़ करते हुए मैं मुल्क भर से तशरीफ़ लाए आप मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को पार्लियामेंट की इस मोहतरम ईवान में खुश आमदीद कहूँ, जहाँ हम ये कौमी कन्वेंशन मुनक्किद कर रहे हैं। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाहाए ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात की यहाँ मौजूदगी इस कौमी कन्वेंशन को एक मुनफरिद अवामी, समाजी और पेशा वराना रंग अता कर रही हैं। आज एक तरफ जहाँ आइन के मामार इस ईवान में मौजूद हैं, वहीं इन अजीम शख्सियात के वारिस भी हमारी दावत पर मौजूद हैं, जिनकी कावसों से ये आइन तख्लीक हुआ। आप सब की मौजूदगी जहाँ आईने पाकिस्तान से आपकी कल्बी वाबस्तगी का मज़हर है, वहीं पार्लिमान के मज़्ज़ज़ ईवान पर आपके एतमाद की मोहर भी है। मुझे बतौर ख़ास इस बात की बेहद खुशी है कि हमारी दावत पर जहाँ आप सब ने इस कसीर तादाद में लब्बैक कहा, वहाँ ये पहला मौका है इस ईवान में बेयक वक्त मुल्क की 100 से ज़्यादा जामियात के वाइस चांसलर साहिबान और ख़वातीन मौजूद हैं। सो मैं ये कहने में हक बजा हूँ कि इस जश्न दस्तूर में साहिबान इल्म और साहिबान बसीरत दोनों शामिल हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जश्न दस्तूर को ऐसी हमा रंगी अता करने का सेहरा उस 18 रुकनी कमेटी के सर है जिसने जनाब रज़ा रबानी की क़यादत में आईने पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह पर एक जामिया और मुवस्सर प्रोग्राम तश्कील दिया है। एक महीने पर मुहित इस प्रोग्राम का मकसद माशरे की हर सतह पर आइन की अहमियत, इसकी अफादियत और रियासत के निज़ाम को चलाने में इसकी मरकज़ी हैसियत को उजागर करना है। मैं चाहूँगा कि कमेटी के सरबराह और हमारे मुअज़्ज़ज़ और सीनियर पार्लियामेंटेरियन सेनेटर मियाँ रज़ा रबानी साहब कमेटी की कारकर्दगी से इस कन्वेंशन को आगाह करें। मियाँ रज़ा रबानी साहब। जनाब स्पीकर साहब, जनाब वज़ीर आज़म साहब, ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो स्पीकर साहब, मैं आपको और नेशनल असम्बली के सेक्रेटेरिएट को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस आइडिया को जन्म दिया और उसके साथ साथ पूरा ताउन कमेटी के साथ किया। इससे पहले जनाब स्पीकर कि मैं कमेटी की कारकर्दगी पे कुछ रोशनी डालूं, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं समझता हूं कि ये लाज़िम है कि आइन और आज के दिन के बारे में कुछ कहा जाए। जनाब स्पीकर, आज से 50 साल पहले ये आइन पास किया गया और ये आइन जो पास हुआ ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था, जिसका कंसेंसस उस वक्त की तमाम सियासी जमातों, पार्लिमान और वफाक की तमाम इकाइयों के दरमियान था। जनाब चेयरमैन, इस आइन के मकासद में
ये भी शामिल था कि ये इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करेगा, ट्राइकोटमी ऑफ पावर का रिस्पेक्ट होगी और फेडरलिज्म को ये इंश्योर करेगा सूबाई खुद मुख्तारी के जरिए से और एक पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान में राइज होगा। इसके अलावा जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर, इसने पाकिस्तान के अवाम को फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के अंदर उनके बुनियादी हकूक जो हैं वो दिए। मिस्टर स्पीकर, आज कौम, पूरी कौम शुक्रगुजार है उन लीडर्स को जिनमें शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, खान अब्दुल वली खान, मुफ्ती महमूद, गौस बख्श बजिंजो, मौलाना शाह अहमद नूरानी, प्रोफेसर गफूर साहब और वो 27 या 25 रुकनी कमेटी जिसने आइन का मुसव्वदा तैयार किया और उसके बाद वो पूरी नेशनल असेंबली जिसने 10 अप्रैल 1973 को आइन को पास किया। But Mr. Chairman, as Chairman Mao Zedong has said, that one must do criticism and self-criticism. And when we look down 50 years down the line, unfortunately, today we stand in shame before our predecessors because the consensus document, Mr. Chairman, is being made controversial and is being treated as a joke. Its original intent is being replaced by the doctrine of reading in. Trichotomy of power is being violated. And further, Mr. Speaker, we were unable in history to prevent the Constitution from being held in abeyance by military dictators. Today, institutions are functioning under the Constitution, are experiencing infights, and there is a clash amongst institutions. That is the judiciary, parliament, and the executive. History, Mr. Chairman, Speaker, is replete with clashes and transitions. In India, in 2017-2018, there was an infight within the judiciary, and during the period of its emergency, there was a standoff between Parliament and the Supreme Court. But we are experiencing such clashes, Mr. Speaker, in a vicious political power game. Therefore, there is seriousness in the air, because principal politics have been replaced by egoistic politics. Rule of law has been replaced by tiny warlords. Institutions are being replaced by personal fiefdoms. And all this is opening avenues for indirect or direct involvement of the establishment. In these circumstances, Mr. Speaker, the Parliament is celebrating the 50 years of the Constitution, and the following, amongst other steps, were taken by the committee. The committee that was notified, Mr. Chairman, consisted of Mr. Ishaq Dar, Senator, Mr. Azam Nasir Tarar, Senator, Mr. Kamran Murtaza, Senator,
Ms. Maryam Aurangzeb, Member, National Assembly, Mr. Agha Hassan Baloch, MNA, Mr. Amir Haider Azam Khan, MNA, Dr. Nafisa Shah, MNA, Dr. Muhammad Afzal Khan Dandla, MNA, Ms. Wajia Kamar, MNA, Engineer Shabbir Hussain Qaim Khani, MNA, Mr. Khalid Hussain Maksi, MNA, Mr. Faratullah Babar, and Mr. Zafar Khan. By another notification, 4 honorable members of the National Assembly were joined in the committee, and they were Ms. Mehnaz Akbar Aziz, MNA, Mr. Mohsen Dawar, MNA, Ms. Aisha Azim, MNA, and Mr. Ramesh Kumar, MNA. Since the notification of the committee, Mr. Chairman, Mr. Speaker, the advisory committee held 6 meetings और इसने 5 सब कमिटीज तश्कील दी. इन 5 सब कमिटीज का ताल्लुक, जनाब स्पीकर, एक था सब कमिटी ऑन द इंक्लूजन ऑफ करिकुलम, यानी आइन को निसाब का हिस्सा बनाना. दूसरी सब कमिटी थी, जनाब स्पीकर, ऑन द एजेंडा फॉर द इंटरनेशनल कन्वेंशन. जो तीसरी सब कमिटी थी, जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर, उसका ताल्लुक मीडिया से था. जो चौथी सब कमिटी थी, उसका ताल्लुक हायर एजुकेशन से था. और जो 5वीं सब कमिटी थी, उसका ताल्लुक डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट जो मुख्तलिफ स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हुए. इस कमेटी ने, जनाब चेयरमैन, एक कॉम्प्रिहेंसिव मीडिया प्लान तैयार किया और इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें मीडिया के लिए इसमें तैयार की गई. एक एग्जिबिशन कमेटी, एक एग्जिबिशन का भी इनेकाद हुआ, जो आप जब एंटर होते हैं नेशनल असेंबली की बिल्डिंग में तो आप उस एग्जिबिशन को आज वहाँ देख सकते हैं. इसके साथ साथ बुक एग्जिबिशन बाय द नेशनल बुक फाउंडेशन, exhibition of historic manuscripts and constitutional documents, designing and issuing of commemorative stamp, and designing and issuance of commemorative coin. इसके साथ जनाब चेयरमैन एक रेजोल्यूशन आज इस ऐवान में पेश की जाएगी, जो पुरानी स्टेट बैंक बिल्डिंग है, जहां पे पहला कौमी असेंबली का और सेनेट का इजलास हुआ, उसको नेशनल हेरिटेज में कन्वर्ट करने के लिए और उसको रिस्टोर करने के लिए वो रेजोल्यूशन पेश की जाएगी. इसके अलावा जनाब चेयरमैन एक बहुत और मैं समझता हूं कि इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पे फैसला किया, वो ये कि ना जाने क्यों पाकिस्तान की रियासत इस बात से घबराती है कि कोई मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो तामीर किए जाएं जिनका ताल्लुक अवामी जिद्दोजहद या अवाम के हकूक़ या आइन या पार्लिमान से उसका ताल्लुक हो. इसलिए ये एक हैरत की बात है कि 50 साल गुजरने के बाद वो सरजमीन जो बेआइन थी, वो सरजमीन जिसके पास आइन नहीं था, 50 साल गुजरने के बावजूद जनाब स्पीकर कोई मॉन्यूमेंट उसकी यादगार नहीं थी. लिहाजा आज आपने फाउंडेशन स्टोन रखा है डी चौक के ऊपर, जहां पे आईन पाकिस्तान का मॉन्यूमेंट जो है वो तैयार इंशाल्लाह होगा और 23 अगस्त में उसको जो है कमीशन कर दिया जाएगा और वो तैयार होगा. इसके अलावा जनाब स्पीकर, जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हुई उनमें
inclusion of Constitution in academic curricula till primary level, institution of Constitution chairs in universities, research grant by HEC for research papers on the Constitution, اور ڈیکلمیشن کانٹیسٹ جو میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں مڈل اسکول کالج اور یونیورسٹی لیول کے اوپر منعقد کیے گئے. جناب چیئرمین، اس 10 اپریل کو جو میں سمجھتا ہوں ایک تحفہ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی سیاسی اشرافیہ دے سکتی ہے. To the founders of the Constitution, the people and the younger generation is, Janab Speaker, a rekindling of the realization that brought into existence the Charter of Democracy, that democracy can only be strengthened by acknowledging past mistakes by political parties and not by wooing the establishment. That the Charter of Democracy #2 between political parties has become essential if the system is to survive. An intra-institutional dialogue to ensure the preservation of trichotomy of power is essential, Mr. Speaker. The forum of both these initiatives is Parliament, particularly the Committee of the Whole of the Senate. In conclusion, Mr. Speaker, as we prepare to pass the torch of leadership to a new generation of Pakistanis, let us give them a Pakistan in which there is rule of law, independence of the judiciary is ensured, executive is accountable, the establishment is confined to its constitutional role, provincial autonomy is guaranteed, Pakistan's cultural and linguistic diversity is acknowledged and respected, Parliament is supreme, and the Constitution is the ground norm of our society. Shukriya, Janab Speaker. Shukriya, Janab Raza Rabbani Sahab. Now I put the resolution. معزز حاضرین، آئین پاکستان آج بھی وہ زندہ و جاوید حقیقت ہے جس نے 50 سال بعد بھی وفاق پاکستان کی تمام اکائیوں کو مضبوط اور متحد رکھا. یہ عام آدمی کو آدمیت کا وقار عطا کرتا ہے، یہ کمزور کی ڈھال ہے، یہ انفرادی خواہشات کو نہیں بلکہ اجتماعی فیصلہ سازی کو فروغ دیتا ہے، یہ رب ذوالجلال کی حاکمیت اعلیٰ کا اعلان کرتا ہے اور قرار دیتا ہے کہ اختیار رب کے بندوں کا ہے جو صرف اور صرف اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی اس طاقت کو استعمال کریں گے. آئین پاکستان کی یہ گولڈن جوبلی خود اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ وہ دستاویز جو وطن کی مٹی سے مکمل وفاداری اور دھرتی کے باسیوں کی بے لوث خدمت کے جذبے سے تحریر ہو، اس پھر وقت کا کوئی طوفان مٹا نہیں سکتا. آئین پاکستان کی تاریخی دستاویز پر دستخط کرنے کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے فرمایا تھا، یہ آئین عوام کی امانت ہے، وہی اس کے وارث ہیں اور وہی اس کی حفاظت کریں گے. سو پھر تاریخ نے دیکھا کہ جمہوریت اور آئین کے یہ محافظ ہنستے ہنستے سولیاں چڑھ گئے، کوڑوں سے نوازے گئے، قید خانوں کی کال کوٹریوں کا رزق بنے، جلا وطن اور نااہل قرار دلوائے گئے، لیکن اس مقدس دستاویز کی حفاظت سے غافل نہیں ہوئے. آئین کی 50ویں سالگرہ پر ہمارا اسلام، آئین و جمہوریت کے ان تمام شہیدوں اور مجاہدوں کو اور خراج عقیدت ان تمام قومی زعماؤں
مختلف الخیال سیاسی رہنماؤں اور وفاق پاکستان کے ہر رنگ کے ترجمانوں کو جو اپنی ذات سے اوپر اٹھنے کا ہنر جانتے تھے، جو انا اور ہوس کی قید سے آزاد تھے، جو سیاست برائے خدمت کے جذبے سے سرشار تھے، سو یہ ان تمام اکابرین کا کارنامہ ہے کہ تمام تر تلخیوں، سیاسی رکاوٹوں اور باہمی مخالفتوں کے باوجود وہ ایک میز پر اکٹھے ہوئے، مکے کے بجائے مکالمے کو اپنایا، دشنام ترازی کے بجائے دلیل کی راہ لی، وقتی مصلحت و ذاتی منفعت پر قوم کے روشن مستقبل کا ادراک کیا، اور یوں وہ کارنامہ صرف 1.5 سال کی مختصر مدت میں کر دکھایا جس کے لیے یہ سرزمین 25 سال سے منتظر رہی تھی۔ سو آج کا یہ دن ایک فرد، ایک ادارے، جماعت اور مکتبہ فکر کو یہ پیغام ہے کہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے، یہ ذاتی جاگیر نہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کی امانت ہے، اور ہم سب کو مل کر اس کے مسائل کا حل نکالنا ہے۔ ہمیں ایک بار پھر اپنی ذات کے بت کو توڑنا ہے، ہمیں نفاق نہیں بلکہ اتفاق کی راہ لینی ہے، ہمیں تنگ نظری نہیں بلکہ وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں کاٹنا اور توڑنا نہیں بلکہ ہمیں جوڑنا اور شامل کرنا ہے، اور اس عمل کے لیے کوئی چوک، میدان، گلی کوچہ نہیں بلکہ پارلیمان کے معزز ایوان کا راستہ اپنانا ہے۔ بابائے قوم حضرت قائد اعظم نے اس ایوان کو مقتدر اعلیٰ قرار دیا تھا، اور آئین پاکستان بھی طاقت کا محور اور مرکز اسی معزز ایوان کو قرار دیتا ہے۔ یہ اسلام کے ذریعے سیاسی فلسفے اپنے فیصلے باہمی مشورے سے کرو کی روشن تعبیر ہے۔ یاد رکھیے، مدبرانہ قیادت وہ نہیں جو محض دیواروں پر نہر تحریر کروائے، بلکہ وہ ہے جو دیوار کے پار دیکھنے کا ہنر جانتی ہو۔ ہمیں دیوار کے پار دیکھنا ہے اور قوم کو اس آئین کے فلسفے کے تحت متحد کرنا ہے جو ایک اسلامی، وفاقی اور جمہوری پاکستان کی واحد ضمانت ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں اب درخواست کروں گا جناب وزیر اعظم پاکستان سے وہ اس تاریخی موقع پر اس کنونشن میں منظوری کے لیے خصوصی قرارداد پیش کریں۔ جناب وزیر اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب، آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت اہم دن ہے، اور آج اس ہال میں موجود پاکستان بھر سے تشریف لائے ہوئے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے معزز حاضرین اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ 50 سال گزرنے کے باوجود اور 1973 کے آئین میں مختلف اوقات میں جو ترامیم کی گئیں، خاص طور پر ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں جناب اسپیکر، اور اس کے باوجود بھی یہ آئین آج بھی زندہ سلامت ہے، یہ اس بات کی پکار کر گواہی دے رہا ہے کہ یہ وہ آئین ہے جس کو 50 سال پہلے پاکستان کے معزز سیاسی زعماء جو اپنے نظریے کے اور سیاسی اختلافات کے حوالے سے جناب اسپیکر شاید نہ مل بیٹھتے، لیکن پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی اور عدل اور انصاف کے بول بالے کے لیے انہوں نے اپنے تمام تر اختلافات ایک طرف کر دیے اور وہ سب مل بیٹھے اور ان کی اجتماعی بصیرت
اور اجتماعی کاوشوں اور خلوص اور دل کی گہرائیوں سے انہوں نے جو محنت کی، اس کا ثمر یہ نکلا کہ شہید وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، مرحوم خان ولی خان، مرحوم مولانا شاہ نورانی، مرحوم غوث بخش زنجو، فارمن صاحب ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، تو جناب اسپیکر، یہ ایک ایسا تاریخی کارنامہ ہے جو تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس ہال میں آج آنریبل وائس چانسلرز بیٹھے ہیں، سیاستدان بیٹھے ہیں، قلم کار بیٹھے ہیں، صحافی بیٹھے ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انصاف دینے والے قاضی ہیں۔ جناب اسپیکر، یعنی آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں اس کی اہمیت انتہائی اہم ہے، بلکہ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح 1955 میں پہلی مرتبہ نظریہ ضرورت کو ایجاد کیا گیا، اور پھر کس طرح ایک چیف جسٹس نے ایک ڈکٹیٹر کو بن پوچھے 3 سال کی ان کو رعایت دے دی۔ اور اسی طریقے سے جناب اسپیکر، آئین پاکستان کو بسا اوقات ری رائٹ بھی کیا گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جناب اسپیکر کہ سیاستدانوں میں خامی نہیں، بالکل ہے، اس میں کوئی دو شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں، لیکن جس طرح 1973 کے جو فریمرز وہ مل بیٹھے اور انہوں نے ایک تاریخ رقم کی، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جناب اسپیکر آپ کے موجودگی میں ایک آئینی شک کو استعمال کر کے آج سے 1 سال پہلے کی اپوزیشن نے پاکستان کو مشکل حالات سے بچانے کے لیے، اور ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ حالات اتنے مشکل ہیں، لیکن کوشش کی اور ہم سب اکٹھے ہوئے، اور آج 1 سال ہو گیا یہ کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب ابھی ہمیں 1 مہینہ نہیں ہوا تھا تو میری پارٹی کے ایک بڑے بزرگ، میں نام نہیں لوں گا، میرے پاس آئے اور انہوں نے مبارکباد دی مجھے۔ میں نے کہا بہت شکریہ، آپ نے 10 دن پہلے بھی مبارکباد دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو آج اس لیے مبارکباد دے رہا ہوں کہ میرا خیال تھا کہ یہ اتحادی حکومت 1 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکے گی، آپ نے تو کمال کر دیا۔ جناب اسپیکر، آج 1 سال ہو گیا ہے کہ یہ مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، اس سے کوئی شک نہیں، کوتاہیاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، کوئی شک نہیں، لیکن جب آپ ٹھان لیں کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے الیکشن میں، میاں نواز شریف میرے قائد نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے الیکشن میں، ANP نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے الیکشن میں، اسی طرح JUI اور درجہ بدرجہ تمام پارٹیز نے۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ یہ طے کر لیا جائے کہ ہم نے مل کر ہم نے معاملات کو چلانا ہے، تو بڑے بڑے جناب اسپیکر معاملات اور چیلنجز عبور ہو جاتے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ واقعی فریمرز آف کانسٹیٹیوشن کو میں سلام کرتا ہوں، جنہوں نے کانفرنٹیشن کے بجائے کنسلٹیشن کا راستہ اپنایا اور پاکستان کو آج آئین دیا۔ اور دیکھیے، ان تمام ترمیم کے باوجود چاروں صوبوں میں کہیں پشتو بولی جاتی ہے، کہیں ہندکو بولی جاتی ہے، کہیں پنجابی، کہیں بلوچی، کہیں سندھی، اور دوسری زبانیں کشمیری اور دوسری زبانیں، اور کئی مرتبہ بڑے بڑے طوفان آئے، لیکن یہ وہ آئین ہے 73 کا آئین جس نے پاکستان کی چاروں اکائیوں میں ایک
लड़ी में प्रो रखा है और क़यामत तक ये प्रो के रखेगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं अब मियां रज़ा रब्बानी साहब और इनकी कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूं और आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने आज का ये बहुत शानदार, सादा मगर बहुत शानदार मजलिस आपने सजाई और आपने सही मानों में, मैं समझता हूं कि 73 के आइन के जो फ्रेमर्स हैं उनकी रूह को आपने तस्कीन पहुंचाई। अब मैं आपकी इजाज़त से ये रेजोल्यूशन पढ़ूंगा। जनाब स्पीकर, मुझे समझ नहीं आई कि सारी कार्रवाई उर्दू में है लेकिन ये अंग्रेजी में है, लेकिन अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं जिस तरह लिखा गया उसी तरह पढ़ लूंगा। ऐसा ना हो कि मुझे बाद में आप मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, पढ़िए जनाब। बहुत शुक्रिया। जी, इसके बाद कर लेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना तशरीफ रखिए जनाब। मैं मुतरजम तो नहीं हूं लेकिन कोशिश करता हूं फिर मैं। जी पेश कीजिए। While commemorating the Golden Jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan states that whereas the Constitution of Pakistan enshrines that sovereignty belongs to Almighty Allah alone and the authority is to be exercised by the people of Pakistan through their chosen representatives within the limits prescribed by him as sacrosanct. Whereas the Constitution of 1973 was adopted on 10th of April 1973 by the National Assembly of Pakistan, representing the will and aspirations of the people of Pakistan. Whereas the Constitution of 1973 reflects the vision of the founding fathers of Pakistan, including Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, and Dr. Allama Iqbal, and embodies the principles of democracy, equality, freedom, and justice. Whereas the Constitution of 1973 has been a unique expression of the diversity and unity of Pakistan, as it recognizes the rights and autonomy of the provinces while ensuring the integrity and political unity of the Federation. Whereas the Constitution of 1973 has been a source of inspiration and guidance for the Parliament, judiciary, and executive in upholding the principles of constitutionalism, rule of law, and protection of human rights. Whereas the Constitution of 1973 has been amended over the years, incorporating changing needs and aspirations of the people of Pakistan and ensuring that the Constitution remains a living document, barring amendments made by dictators. Whereas the Golden Jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan is an occasion to celebrate the resilience of the Constitution and to reaffirm our commitment to the principle of democracy, rule of law, and human rights. This convention urges that the Parliament of Pakistan commemorates the Golden Jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 and pays tribute to the founding fathers of Pakistan who laid the foundations of the Constitution of 1973 and to all those who have contributed to its development and evolution over the years. Recognizes the Constitution of 1973 as the mainstay of Pakistan's democracy, providing for the participation and representation of all sections of the society in the governance of the country, reaffirms its commitment to uphold the principles of democracy, rule of law, human rights, and social justice as enshrined in the Constitution. Appreciate the role of the judiciary, executive, and parliament in upholding and implementing the Constitution of 1973 and ensuring that the principles, values, and objectives enshrined in the constitutions are upheld. Calls upon state organs to take all necessary measures to ensure
that the Constitution of 1973 is fully implemented and that the rights and interests of the people of Pakistan are protected and safeguarded, takes pride in the legacy and history of drafting and adopting the Constitution of 1973 that enshrines federalism, trichotomy of powers, independence of judiciary, provincial autonomy, and fundamental rights of the citizens, emphasizes the importance of upholding the principles of federalism, which is one of the fundamental tenets of our Constitution, pledges to preserve, protect, and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan in letter and spirit, expresses its confidence in the resilience of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and its belief that it will continue to serve as a beacon of hope and a source of inspiration for generations to come, declares 10th of April 2023 as the National Constitution Day to be celebrated every year to commemorate the adoption of the Constitution of 1973 and to educate the people of Pakistan about the Constitution and its significance for the country. Adopt this resolution unanimously and pledge to work together to uphold the Constitution and its principles and to ensure a brighter future for the people of Pakistan. Pakistan Pindabad. Now I put the resolution. The question is that the resolution as moved by the Prime Minister of Pakistan be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is unanimously adopted. ख्वातीनो हजरात, जेल की काल कोठरी से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी साहबजादी को खत लिखा जिसमें तहरीर किया, याद रखना फ़लसफ़ा बेबस और मजबूर इंसानों की भूख से जन्म लेता है, सो उनसे अपना रिश्ता मजबूत रखना जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वफा का ये रिश्ता निभाते हुए तख्ता-ए-दार को चूम लिया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसी रिश्ते की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। शहादत के ये वो वारिस है जो हमारे जवान साल वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी तक आई है। आइन और कानून की हुक्मरानी पर आपका ईमान आपके उस अंदाज़े सियासत से वाज़ेह है जहाँ नज़रियात अहम हैं, मफादात नहीं। मैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को खिताब की दावत देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आज हम अपना आइन के लिए 1973 की आइन की गोल्डन जुबली मनाने के लिए आपके सामने मौजूद है, और ये दिन हर पाकिस्तानी के लिए एक तारीख़ी दिन है, मगर ख़ास तौर पे मेरे लिए बतौर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बतौर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा एक बहुत ही अहम दिन समझा जाता है। इस दिन पे 10 अप्रैल 1973 पाकिस्तान की आइन का वफाकी जमहूरी इस्लामी मुत्तफ़िका आइन का बुनियाद रखा गया। और जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की तारीख़ में ने बहुत मुश्किलात का सामना किया और हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान के सियासी कारकुनों ने, समाजी कारकुनों ने उन मसाइल का मुकाबला किया और मुकाबला करके जीत भी चुके हैं। आमरीत का हमने मुकाबला किया, एक नहीं दो तीन आमरों को हमने भगाए हैं। पाकिस्तान
ایک زمانے میں زمین کے طور پہ ٹوٹ بھی چکا تھا، مگر ہم وہ بھی بحران کا مقابلہ کر کے آگے بڑھے، اور آج اگر یہ وفاق موجود ہے، پاکستان اکٹھا ہے، تو جو زنجیر یہ چارے صوبوں کو ملا کے پاکستان کی شکل میں ایک ملک، ایک قوم پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے، تو پاکستان کا آئین وہ زنجیر ہے جو سارے صوبوں کو جوڑ کے پاکستان بناتا ہے۔ 10 اپریل ہمارے لیے ایسا تاریخی اور اہم دن ہونا چاہیے کہ ہمارا سلیبس میں یہ دن موجود ہونا چاہیے۔ ہمیں آنے والی نسلوں کو اس دن کے بارے میں سکھانا چاہیے، تاکہ ہر پاکستانی کو پتہ ہو کہ 1947 جب پاکستان بنا تھا، تو دوسرا 10 اپریل 1973 جب ہمارا آئین کا بنیاد رکھا گیا۔ یہ دن خوشی کے دن ہے، جمہور کی فتح کا دن ہے۔ 10 اپریل 1973 پاکستان کے آئینی سفر کی ابتدا کا دن ہے۔ آج ہماری 50 سال کی جد و جہد کے یوم تاسیس کا دن ہے۔ خوشی کے ساتھ یہ دن ہمارے لیے اس جمہوریت اور آئین کے خاطر دی ہوئی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن بھی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 کے بعد ایک ٹوٹے ہوئے ملک، بکھرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کیا، اس پارلیمان میں سب کو اکٹھا کیا، اور اس ملک کو ایک اسلامی جمہوری وفاقی اور پارلیمانی آئین دیا۔ 1973 کے آئین کے خالق قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو 1973 میں اس ملک دیا، غریب کو آواز دیے، عوام کو حکومت دینے کا سزا میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا۔ اور اس بات کی جو آئرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنہوں نے آئین کا دفاع کرنا تھا، جنہوں نے آئین کا حفاظت کرنا تھا، آئین کے خلاف جو حملے کرنے تھے ان سے بچانا تھا، وہ لوگ جو ہے اس جرم میں شامل تھے۔ اور ایک آمر اس ملک پہ مسلط کیا گیا، اس آمر نے اس ملک میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کی بوجھ ڈالا گیا، جس کا مقابلہ ہم آج تک کر رہے ہیں۔ اس آمر نے نفرت کی سیاست کا، انتقام کی سیاست کا وہ بوجھ ڈالا گیا جس کا ہم آج تک مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور یہ دن 1986 میں، وہ بھی 10 اپریل پہ، ایک نہتی لڑکی لاہور پہنچی تھی اور اس آمر کو للکاری، اس آمر کے خلاف کھڑا ہوئی، اور پورے پاکستان اس نہتی لڑکی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ پاکستان کی عوام نے ان کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال کیا۔ اس ایک نہتی لڑکی کے پاکستان میں قدم رکھتے ہی ضیاء الحق کی آمریت کے بنیادیں ہلا دی گئیں۔ 10 اپریل 1986 سے پہلے بھی 1971 کی طرح ملک میں تاریکی تھی، مایوسی تھی، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آ کر روشنی کی شمع جلائی، جمہوریت کی بحالی کا، آئین کی بالادستی کا سفر
شروع کی. یہ سفر، یہ جدوجہد چلتی رہی اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی اپنی زندگی میں 1973 کی آئین کا بحالی کے لیے 30 سال جدوجہد لڑتی رہی. ہمارا منشور تھا، ہمارا فلسفہ تھا، لیکن ایک جو بنیادی نقطہ ہوتا تھا کہ 1973 کی آئین کو بحال کرو. اور افسوس کے ساتھ عامر جنرل ضیاء الحق کے بعد ایک اور عامر آیا، جنرل پرویز مشرف، اور اس نے جو بیج بوئے ان کے نتیجے میں آج بھی ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. آج بھی اسی قسم کا جو نفرت کی سیاست، نفرت اور تقسیم کی سیاست کا مقابلہ کر رہے ہیں. وہ جو جعلی سیاستدان جو ہر آمر کھڑا کر دیتے ہیں، تو اس آمریت نے بھی کچھ جعلی سیاستدان، کچھ کٹ پتلیاں کھڑے کیے، اور آج ہر وہ شخص جو آمریت سے فائدہ لیتا ہے، جو غیر جمہوری دور سے فائدہ لیتا ہے، وہ آج بھی ایک ہی جگہ جمع ہے، ایک ہی پرچم تلے جمع ہے، اور وہ طریق انصاف میں، چاہے وہ جنرل ضیاء کا دور کا، جنرل مشرف کا دور پہ کا ہو، وہ آج بھی اسی نفرت کی سیاست، اسی تقسیم کی سیاست، اسی غیر جمہوری سیاست پہ چلتے آ رہے ہیں. اور جب 2006 نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کی قیادت شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بھی دستخط کیا کہ ہم اپنے منشور پہ الیکشن لڑیں گے، ہم اپنے اپنے جماعتیں کے قیادت سنبھالیں گے، ہم ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے مگر الیکشنز میں مخالفت کریں گے. جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہمارا مخالفت اس حد تک نہیں پہنچے گا کہ ہم ذاتی دشمنی پہ اتر آئیں. ہم اپنے مخالفت کو اتنا جگہ نہیں دیں گے کہ اس مخالفت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے کہ دو بڑے جماعتیں آپس میں نہیں بیٹھ سکتے، کسی اور کو فائدہ نہ ہو. بنیادی وجہ کہ ہم نے اس ڈاکیومنٹ پہ دستخط کیا تھا وہ یہ تھا کہ چاہے وہ 1973 کا 1973 کا کیا لیٹ 70s کا PNA کا موومنٹ ہو، یا یہ جو سلیکٹڈ تماشا ہمارے سامنے 2011 سے کھڑا کیا گیا ہے. جب سیاستدانوں، جمہوری قوتوں کے درمیان اتنا بڑا فقدان پیدا ہو تو ضرور اس کا فائدہ غیر جمہوری قوتوں اٹھاتے ہیں. اور جب سے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا، طے کیا کہ ہم 1973 کی آئین کو بحال کریں گے، ہم سیاست ایک دائرہ میں رہ کے ایک دوسرے کے خلاف کریں گے، تو اسی وقت وہی غیر جمہوری قوتیں اپنا سازش پکانا شروع ہوگی کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا اور پاکستان میں جمہور کو طاقت ملتا رہا تو وہ غیر جمہوری قوتوں کے لیے نہ سیاست میں جگہ ہوگا، نہ پارلیمان میں جگہ ہوگا، نہ ان کا کاروبار میں جگہ ہوگا، نہ ان کا ہمارا بیوروکریسی میں اہم عہدے ملیں گے. تو اس لیے انہوں نے
جمہوریت کے خلاف, اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے خلاف ایک سازش شروع کیا تھا, اور جہاں ہمارا تو کامیابیت تھے, ہم نے 1973 کی آئین کو بحال کیا, ہم نے صوبے کو ان کو حقوق دیے, صوبے کو ان کا وسائل کا مالک بنایا, صوبے کو ان کو شناخت دی, پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا جناب اسپیکر, جب 2013 میں ایک جمہوری حکومت سے پیسفل ٹرانسفر آف پاور دوسری حکومت کو دیا جا رہا تھا, تو وہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک پارلیمان نے اپنا ٹرم مکمل کیا, کسی دوسرا پارلیمان کو, کسی دوسرا قائد عوام کو ٹرانسفر آف پاور کروا دیا. اور یہ پاکستان کی سیاسی جدوجہد میں ایک میک اور بریک مومنٹ تھا, جس کے نتیجے میں 5 اور سال ہمیں سازشوں کے باوجود ایک قسم کا پولیٹیکل سٹیبلٹی ملا. اور پھر آپ نے دیکھا کس طریقے سے 2008 سے لے کے 2018 تک جب آپ کو وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ملا تھا, تو پھر آپ کو اکنامک سٹیبلٹی بھی ملا تھا. جب آپ کو وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ملا تھا, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جس کی بنیاد صدر زرداری نے ڈالا, وہ کنٹینیو چلتا رہا, اور 10 سال کے نتیجے میں اس منصوبے کے تحت پاکستان کے عوام کو معاشی ترقی ملا. ماضی میں کوئی حکومت 30 دن کے لیے آتا تھا, 90 دن کے لیے آتا تھا, تو پھر کوئی حکومت 3 سال کے لیے آتا تھا, اور جب ایک حکومت آتا تھا تو وہ دوسرے کے سارے منصوبے ختم کر دیتے تھے اور زیرو سے شروع کر دیتے تھے, اور پاکستان کا ترقی نہیں ہو رہا تھا, پاکستان کی معاشی ترقی نہیں ہو رہا تھا, پاکستان کا جمہوری ترقی نہیں ہو رہا تھا, دہشت گردی کے مقابلے میں, انتہا پسندی کے مقابلے میں کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہو رہا تھا. مگر ہم نے اس یونٹی کی وجہ سے, متحد ہونے کی وجہ سے, ذاتیات کی سیاست کو چھوڑ کے اس 1973 کی آئین اور اس جمہوری سسٹم کو چلانے کے نام پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان سے اس سمت پہ چلتا رہا تو پاکستان کا معاشی ترقی بھی گارنٹی تھا, پاکستان کا جمہوری ترقی بھی گارنٹی تھا. مگر یہ کچھ قوتوں کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا. جیسے ہم نے 30 سال جمہوریت کے لیے جدوجہد کیا, تو ویسے ہی کچھ قوتیں ایسے ہیں جو 30 سال جمہوریت کے خلاف سازشیں پکا رہے تھے, اور وہی قوتوں کے لیے یہ برداشت سے باہر تھا کہ پاکستان ایک 1973 کے آئین کے تحت ایک جمہوری ملک بنے. ان سے یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ ایک وزیر اعظم کے بعد دوسرے وزیر اعظم کے بعد ایک تیسرا وزیر اعظم اس کرسی پہ بیٹھ رہا تھا, پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہو رہا تھا. تو ان کا ہمارا کامیابیہ کے جواب میں, جیسے میں نے پچھلی تقریر میں کہا, ایک فرینکنسٹائن مانسٹر ہم پہ مسلط کیا گیا, ایک سلیکٹڈ راج اس ملک میں قائم کیا گیا, اور اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ایک کٹ پتلی کو اس کرسی پہ بٹھانا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی آپ نے وہ 10 سالہ پیریڈ میں پاکستان کی سیاست کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے کامیابیاں حاصل کی, ان کو ریورس کرنا ان کا مقصد تھا. ان کا مقصد یہ صرف نہیں تھا کہ ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اس کرسی پہ بٹھانا تھا, مگر ان کا مقصد یہ تھا کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن کو, جو کہ وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا, اس کو بھی ریورس کرنا تھا. ان کا مقصد یہ تھا
کہ وہ 1973 کانسٹیٹیوشن جس نے اس ملک کو بنگلہ دیش کی جنگ کے بعد اکٹھا رکھا تھا، اسی 1973 کانسٹیٹیوشن کو ریورس کر کے، اسی 18ویں ترمیم کو ریورس کر کے، اسی NFC ایوارڈ کو ریورس کر کے، صوبوں کے حقوق کو سلب کر کے ایک بار پھر اس ملک میں 1 یونٹ قائم کرنا تھا جناب اسپیکر۔ یہ پاکستان کے عوام اس لیے کہ آپ کامیاب تھے، اس لیے کہ ہم کامیاب تھے، تو پاکستان کے عوام نے یہ نائٹ میئر سیناریو نہیں دیکھا، مگر آپ نے وہ جو 10 سالہ پلان تھا، جو ڈاکٹرین تھا، آپ نے 3 سال میں وہ پلان کو، وہ سازش کو ناکام بنایا۔ اور کیسے ناکام بنایا جناب اسپیکر؟ وہ بھی 10 اپریل 2022 کو جناب اسپیکر۔ ہم نے ان کا تو آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عدالت کو استعمال نہیں کیا، اسٹیبلشمنٹ کو استعمال نہیں کیا، کسی غیر جمہوری قوتوں کو کندھے پہ کو استعمال نہیں کیا، اپنے تاریخ کے پہلی بار جمہوری ہتھیار استعمال کر کے، عدم اعتماد کا ہتھیار استعمال کر کے اس سلیکٹڈ کو، اس نالائق کو، اس مسلط کیا گیا وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا۔ اور پاکستان میں جو بحران اس سلیکٹڈ وزیر اعظم نے شروع کیا، چاہے وہ ہمارا معاشی بحران ہو، چاہے وہ ہمارا سیکیورٹی بحران ہو، چاہے وہ ہمارا آئینی اور جمہوری بحران ہو، اس ملک کے تمام سیاسی جماعتیں نے مل کے اس حکومت کا ذمہ داری سونپی ہے تاکہ ہمارا سیاسی نظریہ اپنی جگہ، ہمارا اپنے منشور اپنی جگہ، کہ ہم یونٹی کے ساتھ اس ملک کے مسائل کا حل نکال سکیں، اس ملک کے عوام کو ریلیف دلوا سکیں۔ مگر جہاں ہمارا محنت جاری رہا، وہ سازشیں بھی چلتے رہے ہیں جناب اسپیکر۔ وہ سازشیں 1 سال سے اس ملک کے سامنے چلتے رہے، اور اس لیے کہ ہمارا وزیر اعظم ایک شریف آدمی ہے، تو ہم یہ جو سازشیں ہیں وہ برداشت کرتے رہیں، ملک کی خاطر، ادارے کی خاطر، سسٹم کی خاطر۔ مگر جناب اسپیکر، اس گولڈن جوبلی پہ بہت ضروری ہے کہ میں اس ہاؤس کی ریکارڈ پہ وہ سازش لے کر آئیں۔ اس لیے اگر آپ نے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو خدا حافظ کہہ دیا تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ سازش ختم ہوا، وہ ڈاکٹرن ختم ہوا۔ آج تک ہر ادارے میں وہ لوگ موجود ہیں جو اس یونٹی، اس جمہوری سفر، اس کے خلاف ہے۔ وہ نہ صرف نظریاتی اور سیاسی طور پہ
اس اتحاد کے خلاف ہے، اس کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، مگر اپنی ذاتی فائدہ کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے کہ یہ جمہوری ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا اتحاد کامیاب رہے. وہ چاہتے ہیں کہ جتنا بھی جلدی ممکن ہو اسی سلیکٹڈ نالائق کو ایک بار پھر مسلط کیا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے مل کے اس تباہی کا کہانی روکا تھا وہیں سے وہ پھر سے شروع کرے. وہ اسی ڈاکٹرن کے تحت کام کرتے رہے. وہ اس ہاؤس کو انڈرمائن کرے، اس آئین کو انڈرمائن کرے، وہ صوبے کے حقوق کو سلب کرے، 18ویں ترمیم کو ختم کرے، 1 یونٹ قائم کرے اور سلیکٹڈ راج ایک بار پھر اس ملک میں موجود ہو. جناب اسپیکر، پچھلے 3 سال تو ایک اس سازش کا حصہ تو ہمارا سامنے تھا اور اس کا ہم بلا بھلا بھی کہتا تھا، مگر جو مین کیریکٹرز تھے وہ شاید ملک اور عوام کے سامنے اس طریقہ سے نظر نہیں آئے. جناب اسپیکر، پلان کیا تھا جو آپ نے روکا، جو آپ سب نے روکا؟ وہ تو 10 سال کا پلان تھا نا، 10 سال کا پلان. اور اس 10 سال کا پلان کو کامیاب کروانے کے لیے کیا صرف ایک عمران خان نیازی موجود؟ کیا صرف ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کا ضرورت تھا یا کوئی اور لوگوں کی ضرورت تھی؟ اگر وہ 10 پلان چلتا اور اس ملک کو ایک 1 پارٹی سٹیٹ میں تبدیل کیا جاتا تو دوسرے ادارے میں بھی جناب اسپیکر مرڈر آف میرٹ نہیں ہونا تھا. اگر اس ہاؤس کو کسی ایک شخص کو ایک پرسنل پراپرٹی کے تحت ہینڈ اوور کیا جا رہا تھا 10 سال کے لیے کہ آپ یہ ڈاکٹرین کو عمل کرو، تو اس ملک میں دوسرے ادارے ہیں. ہمارا اعلی عدلیہ ہے جس کی تاریخ میں ایک ایسے ججز موجود ہیں جنہوں نے ہر آمر کے دور میں ان کی آمریت کو رد کیا، جنہوں نے ہر غیر جمہوری قدم کے خلاف ایک ڈسینٹنگ نوٹ لکھا. یہ وہی ججز تھے جنہوں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دلوانے سے انکار کیا. یہ وہی ججز تھے جنہوں نے مشرف کو سلوٹ کرنے سے انکار کیا. اور جہاں ایسے بہادر اور غیرت مند ججز ہمارے تاریخ میں ہمیشہ موجود رہے ہیں، افسوس کے ساتھ ایسے بھی ججز ہمارے اعلی عدلیہ میں ٹائم گزارا ہے جو کہ اس آئین جس آئین کا انہوں نے دفاع کرنا تھا اس آئین کا انہوں نے تحفظ نہیں کیا، جنہوں نے ہر آمر کے ساتھ دیا، ہر وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ سنایا. اور جناب اسپیکر، اگر اس ہاؤس کو اس ڈاکٹرین کے تحت کسی ایک آدمی کو دلوانا تھا تو ہمارا جو سپریم کورٹ ہے وہاں بھی کچھ ایسا کوئی سازش پک رہا تھا. وہاں بھی and I hope کہ یہ ایک کلیئر تو کرائے ہوگا
वह भी एक साजिश है। उस वक्त बड़ा जोर और शोर से चल रहा था कि किसी ना किसी तरीके से अगर कोई ऐसा जज मौजूद हो हमारा आला अदलिया में जो आइन के साथ देंगे, 1973 के आइन के साथ देंगे, अपने काम करेंगे। अगर ऐसा कोई जज मौजूद है तो एक साजिश था कि उसको निकालना था जनाब स्पीकर। एक वजीर आजम को 10 साल चलाना था तो कुछ जस्टिस को भी एक्सटेंशन दिलवाना था ताकि जब आपका 10 साल का डॉक्ट्रिन चलता रहा तो उनको एक रबर स्टैम्प मिलते रहे। और वो लोग जो इस साजिश में शरीक थे वो आज भी हमारा आला अदलिया में बैठे हैं, आज भी हमारा आला अदलिया में मौजूद हैं। और जनाब स्पीकर, आपका कोशिशों की वजह से, एक अदम एतमाद की वजह से, जहां एक सिलेक्टेड वजीर आजम का प्लान को, साजिश को आपने नाकाम करवाया, आपने वो साजिश भी नाकाम करवाया, वरना आज तक वो काम ने तो होना था। मैंने तो एक ये पार्लियामान का एक इस इदारा का आपको बताया है, एक हमारा दूसरा ऑनरेबल इदारा के बारे में बताया है, और एक और जगह है जो इदारा नहीं है मगर इसको इदारा कहा जाता है, जो हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर डिफेंस नजर ही नहीं आता लेकिन इधर जरूर मौजूद होगा। ऑनरेबल मिनिस्टर डिफेंस ख्वाजा आसिफ साहब के नीचे ये इदारा आता है। और यहां भी एक साजिश था जहां मर्डर ऑफ मेरिट होना था, और मेरिट को मर्डर करते हुए किसी को इस इदारा पे भी अपने 10 साल पे मुसल्लत करना था। तो यहां एक सिलेक्टेड वजीर आजम होता, वहां एक सिलेक्टेड चीफ जस्टिस होता, दूसरा एक सिलेक्टेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता, और पाकिस्तान में सिलेक्टेड मार्शल लॉ कायम होता। दुनिया को बताते कि हम जमहूर है, हम जमहूरियत है, हम आईनी मुल्क है, लेकिन असल मुकमका ये था, असल डॉक्ट्रिन ये था। और हमने समझा कि हमने तो अदम एतमाद कर लिया है, जमहूरियत तो कामयाब हो गया है, साजिश खत्म। इस पे हम गलत थे जनाब स्पीकर, साजिश आज तक चल रहा है। साजिश ये है कि उसी 1 यूनिट को कायम करना है, साजिश ये है कि हमारा एनएफसी अवार्ड को खत्म करना है, साजिश ये है कि ये जो आईन इसको फाड़ना है, और उसी डॉक्ट्रिन को एक बार फिर इस मुल्क पे मुसल्लत करना है। अब हमने सब मिलके इस साजिश को नाकाम करवाना है, मगर इस वक्त जो है जनाब स्पीकर, ये खेल हमारा इदारा में तो नहीं चल रहा, ना कि किसी और इदारा में चल रहा है। वो इदारा ने कहा कि हम न्यूट्रल है, तो जब एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहा और पार्लियामान हमारा हाथ से बाहर चला गया, तो एक ही जगह मौजूद है जहां ये खेल अभी तक जारी है। और इसलिए जनाब स्पीकर, इस 10 अप्रैल 2023 पे, हमारा गोल्डन जुबली के दिन पे, इस हाउस के फ्लोर से मैं अपील करता हूं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान स्टैंड्स एट अ क्रॉसरोड्स। या ये वो अदालत, एक ऐसा अदालत बन सकता है जो हर पाकिस्तानी माने कि ये इस आईन का मुहाफिज है,
ہمارا عدالت اپنا ہی وقار کو بلند کر سکتے ہیں اگر آنریبل جج صاحبان آپس میں بیٹھیں اور کسی ایک شخص کسی سیاست کی جو سوچ ہے اس کو الگ رکھ کے اگر وہ آپس میں بیٹھ کے ایک بینچ بن کے ایک کورٹ بن کے اپنے فیصلے سنائیں گے تو جناب اسپیکر مجھے I am confident that the consensus of the Supreme Court of Pakistan will be democratic, that the consensus of the Supreme Court of Pakistan will be in line with the Constitution of Pakistan. I am confident that the consensus of the Supreme Court of Pakistan can withstand any conspiracy. اگر کسی ایک آدمی کی آمریت چلے گا سپریم کورٹ، اگر ون مین شو چلے گا سپریم کورٹ میں، اگر جیسے جسٹس اطہر منیلا کہتا ہے پولیٹیشین ان بلیک روبس کا سپریم کورٹ بنے گا، تو پھر جناب اسپیکر جو ہمارا اعلیٰ عدلیہ ہے، جو ہمارا یہ پارلیمان ہے، جو دوسرے ادارے ہیں، وہ جو آنے والا بحران ہے اس کو نہیں سنبھال سکیں گے. ہمارا آئینی بحران جو اس وقت چل رہا ہے، اس وقت I can show you, I have 4 judges on the record saying کہ ان کا فیصلہ یہ ہے، لیکن ایک چیف جسٹس اور دوسرے جو ججز ہے وہ اپنا اقلیت کو اکثریت میں ثابت کرنا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کے عوام کو کہہ رہے ہیں کہ 2+2 is 3. But you and I can see that 2+2 is 4. مگر وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، 2+2 is 3. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ 2 ججز کا جو نوٹ ہے اس کو اگنور کرے، جو جسٹس یحییٰ افریدی کا نوٹ ہے اس کو اگنور کرے، جو جسٹس اطہر منیلا کا نوٹ ہے اس کو اگنور کرے. وہ تو ہے ہی نہیں، صرف یہ 3 موجود ہے. اس قسم کا مذاق جو پاکستان کا آئین کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، پاکستان کی جوڈیشری کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، جو ایک بڑا گیم کا حصہ ہے. The people of Pakistan cannot afford this game. ہمارا کوشش کیا ہے؟ ہمارا کوشش 1 سال سے یہ رہا ہے کہ جو معاشی حملہ عمران خان نے اس ملک پہ کر کے نکلا تھا اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے صحیح کریں. دن رات ہمارا وزیر خزانہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ اس بحران، اس معاشی بحران جو خان صاحب نے جان بوجھ کے کیا تھا اپنا کرسی کو بچانے کے لیے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اس سے نکال دے. جو سیکیورٹی کا بحران عمران خان اور ان کے سہولت کاروں نے ایک بار پھر اس ملک پہ مسلط کیا دہشت گردی کی صورت میں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم منہ دے، اس کا مقابلہ ہم کرے. ہمارا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک نیا سرس سے ایک آپریشن کا آغاز ہو رہا ہے جو انشاءاللہ تعالی ماضی کی طرح ہم ایک بار پھر ان دہشت گردوں کو، ان انتہا پسندوں کو شکست دلوائیں گے. اور ایک آئینی اور جمہوری بحران ہے، اور اس آئینی اور جمہوری بحران کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مل کے آپس میں بات کرنا چاہیے. جو بھی صورتحال ہو، جیسے بھی ہو، اگر آپ بات چیت کے لیے دروازہ بند کرتے ہو تو پھر وہ کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہوتا. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب بھی سیاستدان کے لیے مشکل رہا ہے کہ وہ آپس میں بات چیت کرے، وہ آپس میں کوئی کنسنسس بنائے، تو ضرور کوئی تھرڈ فورس آ کے اس صورتحال کا فائدہ اپنے لیے لیتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں. مگر اس آئینی بحران سے نکلنے کے لیے اگر سیاستدانوں پہ بھی ایک ذمہ داری ہے تو اعلیٰ عدلیہ پہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا عدلیہ کو بچا دے، وہ اپنا جوڈیشری کو بچا دے.
ہم نے تو اپنا ادارہ کو سنبھالنا ہے، مگر ان کو اپنا ادارہ کو سنبھالنا پڑے گا۔ اگر ہر ایک ممبر آف دا سپریم کورٹ کو وہ عزت نہیں ملے، اگر ون مین شو چلتا رہے گا، تو ہم جتنا بھی محنت کریں ہم اپنے آپ کو اس بحران سے، آئینی بحران سے، جمہوری بحران سے نہیں نکال سکیں گے۔ اور جناب اسپیکر، یہ سیاسی طاقتور طبقوں کا لڑائی ہے، یہ سیاستدانوں کے لڑائی ہے، یہ اشرافیہ کا لڑائی ہے۔ پاکستان کے عوام کے اوپر جو مشکل وقت گزر رہا ہے اس وقت، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جوڈیشری 3-4 ہے یا 3-2 ہے۔ ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اس کرسی پہ کون بیٹھا ہے۔ اس وقت جو معاشی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے یہ مشکلات نہیں دیکھی ہیں۔ جو بوجھ اس وقت عام آدمی اٹھا رہا ہے کہ بجلی کے بل میں، کھانے پینے کی اشیاء کے بل میں، وہ آپ کے سامنے ہے جناب اسپیکر۔ مہنگائی، غربت، بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کا عام شہری کو یہ سوچنا ہے کہ where will they get the next meal، اور پاکستان کے عوام کا دلچسپی اس عوام سے یا کسی اور ادارے سے اٹھ چکا ہے۔ اس لیے ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس طاقت کی لڑائی میں ہمارے مسئلے تو موجود نہیں ہیں۔ پاکستان کا عام شہری، جن کے لیے اس وقت زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے، بچے اپنے بزرگوں کا خیال نہیں رکھ سکتے، میڈیکل بل سے ڈرتے ہیں، والدین اپنے بچے کے تعلیم پورا نہیں کر سکتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں جب سوچتے ہیں کہ اگر میرا بچہ کا مستقبل میرے سے بہتر ہونا پڑے گا تو میں نے تعلیم دلوانا ہے، مگر تعلیم کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ جو دن رات لوگ محنت کرتے ہیں، جو سفید پوش طبقہ ہے، جو دفتر جاتا ہے 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک کام کرتے ہیں، ان کے تنخواہ پہ گزارا نہیں ہوتا۔ کیا کریں؟ اگر پہلے آپ کا تنخواہ پہ آپ گزارا کر سکتے تھے، نہ خاندان کا خیال رکھتے تھے، مشکل تھا لیکن چیزیں پورے ہو جاتے تھے، اور اب جو ہے پورا تنخواہ تو پیٹرول کے بل پہ چلا جاتا ہے، وہ تو اے سی اور بجلی کے بل سے پہلے۔ جو معاشی مشکلات پاکستان کے عوام اس وقت جن سے گزر رہے ہیں، وہ اگر کسان ہیں، وہ اپنی فصل کی جو ہے قیمت نہیں مل رہا، اگر مزدور ہے ان کی محنت کا جو فائدہ ہے وہ نہیں مل رہا، اور ہم سب کا ذمہ داری ہے، اس ملک کا ذمہ داری ہے، اس حکومت کی ذمہ داری ہے، ان ادارے کی ذمہ داری ہے کہ آپس کے اختلافات اور طاقت کے لڑائیوں کے باوجود کہ ہمیں اہم ایشوز پہ دلچسپی لے، ہم سب مل کے ویسی ان مسائل کا مقابلہ کریں جیسے پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد ہم نے سب مل کے یہ آئین دلوایا تھا۔ یہ کسی ایک آدمی یا ایک سیاستدان کی بس کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کو صحیح سمت پہ ڈالا جائے، پاکستان کے عوام کو معاشی ترقی دے، اور ساتھ ساتھ یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا بھی مقابلہ کرے، جو بیرون ملک جو انٹرنیشنل جیو پالیٹکس چل رہا ہے اس کو بھی سنبھالا جائے۔ اس کام کو پورا کرنے کے لیے اس ملک کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اکنامک سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور وہ صرف تب ممکن ہوگا جب ہمارے ادارے بن کے کام کرے، قومی ادارے بن کے کام کرے، اور کسی کی پولیٹیکل ونگ بننے کی وہ شوق پورا نہ کرے۔ اگر ہم مل کے کام کرتے ہیں، اگر اس کتاب کے تحت یہ ملک چلتا ہے، ہر ادارہ چلتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس وہ ٹائم ہوگا کہ ہم پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکالیں۔ ورنہ جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ جناب اسپیکر اس ملک کے عوام باہر نکلیں گے، وہ ٹوٹ پڑیں گے، وہ کسی سیاسی جماعت کے لیے تو نہیں، نہ بھوک
اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. جو مشکل معاشی حالات نظر آ رہے ہیں, جو سارے مسائل نظر آ رہے ہیں, ان کا حل اگر کوئی ہے تو وہ یونٹی ہے, وہ اتحاد ہے, وہ کنسنسس ہے. اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی جس نے اس آئین کی بنیاد رکھا, ہم تیار ہے اس آئین کو دفاع کرنے کے لیے. اور دفاع کرنے کے لیے جناب اسپیکر ہر ادارہ کو اپنا دائرہ میں رہ کے کام کرنا پڑے گا. میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے عوام نے ماضی میں بھی سارے مسائل کا مقابلہ کر کے جیت چکے ہیں, اور آج بھی جو موجودہ مسائل ہیں ہم ان کا بھی مقابلہ کر کے انشاءاللہ تعالی جمہوریت کا وکٹری ہوگا, آئین کا وکٹری ہوگا, اور پچھلے 100 ایئرز بعد جو ہے ہم اپنا 1973 کا کانسٹیٹیوشن کا یوم تاسیس مناتے رہیں گے. تھینک یو جناب اسپیکر. شکریہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب. معزز خواتین و حضرات, پاکستانی سیاست کے مرد حر, صدر پاکستان مفاہمت کے سیاست کے سرخیل اور ممبر قومی اسمبلی جناب آصف علی زرداری نے بھی اس کنونشن کو عزت بخشی ہے. میں آپ کو آپ کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں, اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ چند کلمات کہنا چاہیں تو تشریف رکھیے. آپ تشریف, جی میں فلور دے چکا ہوں, آپ تشریف رکھیے. جی آپ تشریف رکھیے, میں فلور دے چکا ہوں, پھر آپ سے بات کرواتے ہیں. جی آپ تشریف رکھیں. جی تھینک یو. جناب آصف علی زرداری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تشریف رکھیں. جناب اسپیکر, پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مائک مجھے دیا اور مجھے بات کرنے کی اجازت دی. اگر میرے فاضل دوست بیٹھ جائیں تو میں اپنی تقریر شروع کروں. جناب اسپیکر, اگر میں اپنے آپ کو ہسٹری کا وٹنس کہوں, 35 سال کی ہسٹری کا, اور بھٹو صاحب کی بھی تاریخ میں اگر میں اپنے آپ کو وٹنس ٹو ہسٹری کہوں کہ میرے والد بھی اس اسمبلی میں بیٹھے تھے, ان نے بھی کانسٹیٹیوشن پہ سائن کیا تھا, اور اللہ کے فضل سے ہم نے جمہوریت بحال کی تھی. مگر وہ خواب جو شہید ذوالفقار علی بھٹو بابا نے دیکھا, جو دوسرے دوستوں کے والدین نے دیکھا, جو ولی خان نے دیکھا, جو دوسرے مفتی محمود نے دیکھا, وہ خواب پورا نہ ہو سکا اور یہ سلسلہ ٹوٹ گیا. اگر میں کوثر نیازی کی کتاب کی بات کروں کہ پھر لائن کٹ گئی, تو ایسا بھی ہوا کہ بھٹو صاحب کو ڈی سیٹ کر دیا گیا, کانسٹیٹیوشن کے آئین کو ختم کر دیا گیا ایک کونے سے, اور کہا کہ اب نظام مصطفیٰ ہے. اب توبہ ہے اللہ کی ذات پہ, ہر کوئی رسول پاک کی اور ان کی حرمت کی, ان کی عزت کی, ان سے پیار کی کوئی کمی نہ ہم میں ہے نہ کسی اور میں ہے, مگر ہم نے کبھی اس کو استعمال نہیں کیا پالیٹکس میں, ریلیجن کو, اور کوشش کرتے ہیں کہ نہ کریں. میرے یہ طویل سفر میں سر میں نے بڑے بڑے اونچ نیچ کے مقام دیکھے. میں نہیں سمجھتا اس وقت تاریخ کی ہسٹری میں کوئی یہاں بیٹھا ہے
جس نے کبھی 14 سال جیل وہ تہنے سالٹری کنفائنمنٹ میں گزاری ہو. میں نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی زیادہ جانتا ہو اور وہ بتا سکتا ہو، مگر میں نے جو تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں. ہاں یہ ضرور ہوا، ایز اے تاریخ کا میں اسٹوڈنٹ اور تاریخ میں چلنے والا، آئی ہیو واک دی ہالز آف ہسٹری، اس پہ چلنے والا میں نے ہر چیز خود آئے وٹنس کی ہے. میرے پاس سارے راز ہیں جو کچھ یہاں ہیں